तीसरा मुआजिजा तीसरा मुआजिजा शक्कुल कमर है। चौथा मुआजिजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है कि आपने अपने खुदाए ताला के बताने से बहुत सी आने वाली बातों को उनके होने से पहले खबर दी और वो उसी तरह वाक़ई हुई। पांचवा मोजिज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है कि हजूर की दुआ की बरकत से एक दो आदमियों का खाना सैकड़ों आदमियों ने पेट भर कर खा लिया। इसके अलावा हुजूर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैकड़ों मोजिज़े हैं जो तुम बड़ी किताबों में पढ़ोगे। सवाल, मेराज किसे कहते हैं? जवाब, अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जागते में बुर्राक पर सवार होकर मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस तक और वहां से सातों आसमान पर और फिर जहां तक खुदा ताला को मंजूर था वहां तक तशरीफ ले गए। खुदा ताला ने खुदा ताला पढ़ेंगे। खुदा ताला को मंजूर था वहां तक तशरीफ ले गए। इसी रात में जन्नत और दोज़ख की सैर की और फिर अपने मकाम पर वापस आ गए। इसी को मेहराज कहते हैं। जी सवाल, आगे बढ़िए। शक्कुल कमर से क्या मुराद है? जवाब, शक्कुल कमर से मुराद ये है कि एक रात कुफ्फार मक्का ने हुजूर रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें कोई मौजूजा दिखाएं, तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े कर दिए और सब हाजरीन ने दोनों टुकड़े देख लिए। फिर वो दोनों टुकड़े आपस में मिल गए और चांद जैसा था वैसा ही हो गया। सवाल, करामत किसे कहते हैं? जवाब, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की तौक़ीर बढ़ाने के लिए कभी कभी उनके जरिए से ऐसी बातें जाहिर कर देता है जो आदत के खिलाफ और मुश्किल होती है, दूसरे लोग नहीं कर सकते। इन बातों को करामत कहते हैं। नेक बंदों और औलिया अल्लाह से करामतों का जाहिर होना हक है। सवाल, मोजिज़े और करामत में क्या फ़र्क है? जवाब, जिस शख्स ने पैगंबरी का दावा किया हो और उससे कोई खिलाफ आदत और मुश्किल बात जाहिर हो उसे मोजिज़ा कहते हैं, और जिसने पैगंबरी का दावा ना किया हो लेकिन मुत्तकी परहेजगार हो उसके तमाम काम शरह शरीफ के। यानी कि इसका मतलब ये है कि मुअजिजा जो है नबी से जाहिर होता है, और करामत जो है ये अल्लाह के वली से, बुजुर्ग से सादिर होता है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने नबी बनाया है, ठीक है, उससे कोई खिलाफ आदत, कोई बात, खिलाफ आदत का मतलब है नेचुरल और मामूल के मुताबिक अगर कोई चीज पेश आती है जो बज़ाहिर ऐसा लगे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं, जी जी जी। लेकिन इसके बावजूद भी हो जाए और नबी से हो तो इसको मौजज़ा कहते हैं। लेकिन अगर बुजुर्ग से हो, किसी अल्लाह के वली से हो, तो उसको कहते हैं करामत। जी। शरई शरीफ के मुताबिक हो, अगर इससे कोई ऐसी बात जाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं। और अगर खिलाफ शरा और बेदीन लोगों से कोई खिलाफ आदत बात जाहिर खिलाफ हो शरअ, तो उसे मतलब शरअ का मतलब ये हुआ शरीयत के खिलाफ, दीन इस्लाम के खिलाफ, उसके अगेंस्ट, अपोजिट। खिलाफ आदत बात जाहिर हो तो उसे इस्तदराज कहते हैं। इस्तदराज इस्तदराज एक माने? टर्म है। इस्तिदराज जैसे मौजज़ा एक टर्म है, ऐसे ही करामत एक टर्म है, इस्तिदराज भी एक टर्म है। उस चीज को इस्तिदराज कहा जाता है जो बज़ाहिर ऐसा लगे कि भाई ये मुमकिन नहीं है और वो हो जाए, लेकिन किससे हो? नबी से ना हो बल्कि, और बुजुर्ग से भी ना हो बल्कि किससे हो? ऐसे शख्स से हो जिसका दीन इस्लाम पर अमल है ही नहीं, जो नमाज भी नहीं पढ़ता है, अहकाम पर अमल भी नहीं करता है, फिर भी उससे कोई चीज हो जा रही है, उसको इस्तिदराज कहते हैं। ठीक है। ये इस्तदराज उर्दू जुमला है या कैसा है? है असल में अरबिक वर्ड, लेकिन टर्म क्या है? टर्म को हमें उसी तरह बोलना पड़ता है, इस्तिदराज। और इस्तिदराज का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज जो बज़ाहिर न हो, लेकिन यानी बज़ाहिर नामुमकिन नजर आए लेकिन वो हो जाए। और किसकी तरफ से हो? ऐसे शख्स की तरफ जो इस्लाम के अहकाम पर अमल ना करता हो। जी जी। ठीक है।
اصل میں استدراج کہتے ہیں داخل کرنے کو. کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، اس کو استدراج کہتے ہیں. اصل میں اس کی میننگ یہ ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا اسلام پر عمل نہ ہو، اسلام کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو، اور اس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جا رہی ہے، کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ ہو جا رہا ہے جو کہ بظاہر امپاسبل ہے، ممکن نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ شخص جو ہے جھوٹے واقعے کو، جھوٹی چیز کو کرامت اور معجزے کے ساتھ خلط ملط کر رہا ہے، اس میں داخل کر رہا ہے، اس لیے اس کو استدراج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. سوال: کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہے؟ جواب: نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو. ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت نہ ہو. یعنی ایسا با ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا اس سے کرامت ظاہر ہوگی. بہت سارے اللہ کے ولی ہیں جو حقیقت میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن ان سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی. تو کرامت ظاہر ہونا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. یعنی جی آپ کے اللہ پاس کی اس طرف. کا یعنی یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، تو آپ کرامت آپ خود سے اپنی پسند سے اپنی مرضی سے آپ ظاہر کر سکتے ہیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. سمجھ گیا؟ جی جی. جی. ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو. سوال: جی بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہے جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب: ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کریں، اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے. کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی. ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا، ان کے خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے. جی. یہ استدراج کے اوپر ایک نقطہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ استدراج کے ان نقطہ ایک ہے نا، نون نون. وہ غلط لکھا ہوا ہے، اصل میں استدراج ہوتا ہے، وہ نقطہ غلط ہے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک. جی. ہم نے دو پارٹ پڑھ لیا کمپلیٹ. ٹھیک ہے. ہم نے دوسرے جی حصے سے شروع کیا تھا، دوسرا حصہ کمپلیٹ کر لیا، رائٹ. جی جی. اب تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. تیسرے حصے میں سے بھی ہم نے ایک شعبہ پڑھ لیا. ایک شعبہ اب تک پڑھ چکے ہم. کون سا شعبہ؟ عقائد کا شعبہ. یعنی عقائد والا پارٹ، جو ہر حصے کو دو پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک پارٹ جو ہے وہ عقائد کا ہے، ہماری بلیفز کا، ہم کیا کیا یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو وہ پڑھ لیا ہم نے، عقائد کا بیان ہو گیا. اب یہاں سے اعمال، احکام، یعنی ہمیں کیا پرفارم کرنا ہے، بینگ اے مسلم ہمیں کیا پرفارم کرنا ہے، اس کا بیان یہاں سے ہوگا. چلیے. وضو کے کچھ مسائل جو چھوٹے چھوٹے اور موٹے موٹے مسائل تھے وہ آپ کو پچھلے اسباق میں بیان کر دیے گئے. اب یہاں سے تھوڑے سے مشکل مشکل مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. چلیے اس کو پڑھیے طلحہ بھائی. مائک انمیوٹ کریے اور پڑھیے. جی طلحہ بھائی آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ ہے. چلیے آپ پڑھیے. عابد بھائی آپ پڑھیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ سوال: وضو کے باقی مسائل. سوال: بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: سنا کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے تو یوں ایسے شخص کو جو قصدن بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے. جی. سوال:
یعنی نماز بغیر کے لیے وضو کے وضو نماز شرط نہیں ہونے پڑھ کی سکتے ہیں، کیا دلیل؟ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور مسلم اسکالرس کا کہنا ہے، علماء کا کہنا ہے کہ ایسا شخص جو قصدن، قصدن کا مطلب ہوگا جان بوجھ کر کے، انٹینشلی، تو کیا کرے؟ بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے، نیت باندھ لے اور بے وضو نماز پڑھ لے، جان بوجھ کے، بھول کر نہیں، جان بوجھ کر کے، تو بعض علماء نے اس کو کافر بھی کہا ہے۔ چلیے سوال نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جواب، قرآن مجید کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفتاح الصلاۃ طہور، یعنی نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جی، نماز کی کنجی یعنی نماز کی چابی، کی کنجی کہتے ہیں کی کو، چابی کو۔ چلیے آگے۔ فرض وضو کے باقی مسائل۔ سوال، دھونے کی حد کیا ہے؟ جیسے دھونا کہاں، دھونا دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا سکے۔ کہہ سکیں؟ یعنی دھونا ہم کس کو کہیں گے؟ کتنا دھوئیں گے تو سمجھ میں آیا کہ بھائی ہاں یہ جس دھونا کو ہے، اس کی کوئی جس کو لمیٹیشن ہے، دھونا کوئی کہہ مقدار سکیں۔ ہے؟ جی جی جی۔ جواب، اتنا پانی ڈالنا کہ عضو پر بہہ کر ایک دو قطرے ٹپک جائے، دھونے کی ادنا مقدار ہے۔ اس سے کم سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، چلیے اب آپ پڑھیے۔ عمیر بھائی آئے ہیں، عمیر بھائی جی آپ پڑھیے۔ جی آتی اب؟ آ رہی آواز، اب آ رہی ہے، عابد بھائی پڑھیے، بیچ بیچ میں اٹک جاتی ہے آپ کی آواز۔ مثلا کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا، یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا اور وضو صحیح نہ ہوگا۔ سوال، جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے، یعنی کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ جواب، ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا جائز اور مکروہ ہے۔ سوال، کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ جواب، پیشانی کے بالوں کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا لو تک دھونا فرض ہے۔ سوال، جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ جواب، اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ سوال، اگر کسی شخص کے 6 انگلیاں ہو تو چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں فرض ہے، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے
اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس سے زائد دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ ویری گڈ، سمجھ میں آیا سب کو؟ آیا آیا۔ چلیے اچھا، چلیے اس کے بعد آپ پڑھیے، سعید عمیر بھائی آپ پڑھیے۔ جی، سوال، مسح کرنے کے کیا معنی ہے؟ جواب، ہاتھ کو پانی سے تر کر کے بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سوال، سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں سے باقی رہے ہوئے تر کافی ہے؟ ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے۔ تری کافی ہے۔ جی جواب، نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہے تو باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لے تو بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لے تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں۔ اس طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی کسی مولانا دوسری طریقہ کیا مطلب ہے؟ تری کا مطلب بھیگا ہوا حصہ، بھیگنا تری کا مطلب ہوا جو پانی لگ جاتا ہے نا، پانی جو جی لگی ہوئی بھیگی ہوئی جگہ ہوتی ہے نا، اسے وہ تری کہتے ہیں۔ جی، ایک ٹھیک تری جو اسی کھانے والا بھی ہوتا ہے، کھایا آپ لوگوں نے تری؟ کیا تری؟ ایک تری کھانے والا بھی ہوتا ہے۔ نہیں معلوم۔ خیر، جی، گیلا پن کو تری کہتے ہیں، یعنی کہیں پر پانی لگ جائے، تری جو ہوتا ہے نا گیلا پن، اسی کو تری کہتے ہیں۔ جی، سمجھ میں آیا؟ جی جی مولانا۔ چلیے آگے چلیے۔ ٹھیک کسی دوسری دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسی تر کے لیے تر کر لیا یعنی اسے بھگو لیا، اسے تر کر لیا یعنی اسے بھگو لیا، بھگونے کا مطلب واش کر لیا۔ اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں۔ ہاں، یعنی ہاتھ پر تری نہیں تھی، ہاتھ پر پانی نہیں تھا، ہاتھ پر گیلا پن نہیں تھا، بھیگا ہوا نہیں تھا ہاتھ، ٹھیک ہے، اور کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے، یعنی کسی دوسرے پارٹ آف باڈی سے جو ہے اسے تر کر لیا، یعنی اس کو گیلا کر لیا، دھو لیا، تو اس سے بھی مسح جائز نہیں ہوگا۔ اس سے اگر مسح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ جی، جی، جب ایک مرتبہ مسح کر لیا ہاتھ سے تو دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ چلیے آپ سوال، اگر ننگے سر کو ننگے کہیں گے، ننگے سر پر بارش کی بوندیں، بارش کی بوندیں، بارش کی بوندیں پڑ گئی اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب، جی ادا ہوگا۔ جی سوال، وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب، آنکھوں کے اندر کا حصہ
ناک کے اندر کا حصہ منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ سوال، وضو کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد سر منڈایا، سر منڈایا، وضو کرنے کے بعد سر منڈایا یا ناخن کترایا تو خون کتروائے، کتروائے تو یعنی اپنے نیلز کاٹا، اپنے نیلز کیا کیا؟ کاٹا۔ جی تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخن کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب نہیں۔ سوال، اگر کسی شخص کا ہاتھ کہنیوں سے نیچے کڑا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، جب تک کونی یا یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور اور کہنی کہنی کو دھونا فرض نہیں، کو دھونا فرض ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے اب کل پڑھیں گے۔ اب وہ کتاب ہم شیئر کرتے ہیں، 1 منٹ۔ جی مولانا عاشق صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میری آواز جا رہی ہے؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی کہاں تک سبق ہوا تھا؟ کس کو معلوم ہے؟ میں غیر حاضر تھا مولانا 12-15 دن سے۔ جی اور کون ہے؟ یہاں تک ہوا تھا۔ اور آگے یہ تو ہو گیا تھا نا؟ اس کے آگے جی یہ بھی ہو گیا تھا۔ جی یہاں سے پڑھیے، یہ جو تمارین ہے، اقرأ واکتب الطبیب الجدید فی المستشفى، جی اس کے آگے والے صفحے سے 6 والے سے پڑھنا تھا۔ اس کے آگے والے سے پڑھنا۔ یہاں دیکھیے، یہ اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے، جی این المدرس، جی ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس میں کیا کرنا تھا وہ کام ہم نے آپ کے حوالے کیا تھا کہ جو بریکٹ میں الفاظ لگے ہوئے ہیں انہی الفاظ کو ایڈ کرنا ہے، خالی جگہوں میں انہی الفاظ کو لکھنا ہے، بھرنا ہے، لیکن نہیں، اوپر 6 والے سے پڑھنا تھا۔ جی 6 والے سے پڑھنا تھا، اوپر کے۔ جی پڑھیے پڑھیے، وہیں سے پڑھیے۔ جی انا فی المدرسۃ ثانویۃ ثانویتی، ثانویۃ جی یہاں پر ایک چیز ریپیٹ کروا دیتا ہوں میں
मौसूफ सिफत के बारे में हमने क्या बताया था, किसको किसको याद है बताइए, मुझे याद है। बताइए क्या बताया था। मौसूफ का उर्दू में तर्जुमा बाद में होता है और सिफत का पहले होता है। मौसूफ यानी डिस्क्राइब्ड नाउन और सिफत यानी क्या बोल एडजेक्टिव। रहे हैं आप, किसको बोल रहे हैं आप? जी, उर्दू में किसका तर्जमा पहले होता है? सिफत का। जी ठीक है, और मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर रहेगी। वेरी गुड जी। और और मौसूफ पे अगर अलिफ लाम आएगा तो सिफत पे भी अलिफ लाम आएगा। जी ठीक है, मौसूफ वाहिद होगी तो ये सिफत भी वाहिद होगी। जी ठीक है। और क्या था, जो हरकत मौसूफ के लास्ट हर्फ पर होगी वही हरकत सिफत के लास्ट पर होगी। आप सानविया के लास्ट हर्फ पर पेश क्यों पढ़ रहे हैं? जी क्या पढ़ेंगे? सानवियती। वेरी गुड जी। माने क्या होगा इसका? सानविया कहते हैं सेकेंडरी को, अल मदरसतु सानविया का तर्जमा हुआ सेकेंडरी स्कूल। मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ। जी ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. जी जी आदमी तर्जमा कीजिए। फकीर आदमी मिनिस्टर के पास गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जलस तालिबुल जदीदी खल्फ जदीदी क्यों हामिद. पढ़ रहे हैं, जदीदी क्यों पढ़ रहे हैं? जलस तालिबुल जदीद खल्फ जी हामिद. जी ठीक है, तर्जमा कीजिए। नया स्टूडेंट जो जी नया नया स्टूडेंट स्टूडेंट, जलसा का माना होता है बैठना, बैठा, जलसा बैठा। नया स्टूडेंट हामिद के पीछे बैठा. वेरी गुड, बहुत अच्छा। अस्सिकीनुल कबीरु हादुन जद्दन. हादुन जिद्दन, वो जिद्दन है, लफ्ज क्या हादुन है, जिद्दन. जिद्दन। हादुन जिद्दन. बड़ी चाकू. हादुन का माने तेज है, तेज, हादुन कहते हैं तेज। तेज. बड़ी चाकू बहुत तेज है. जी मन मन हादल वलदु इसका तर्जुमा सगीर. चाकू की बजाय छुरी से कीजिए, छुरी। छुरी ठीक है. बड़ी छुरी बहुत तेज है. मन हादल वलदु सगीर. जी वो छोटा लड़का कौन है? जी हुआ इब्नुल मुदर्रिसिल जदीद. जी इब्नुल मुदर्रिसिल जदीद. वो अ, इब्नुल मुदर्रिसी। हुआ इब्नुल मुदर्रिसिल जदीद. जी वो नए टीचर का लड़का है. वेरी गुड। चलिए, कौन पढ़ रहे थे आप, उमैर साहब आप पढ़ रहे थे? जी. चलिए, अब राज मोहम्मद साहब आप पढ़िए। जी ऊपर छेटे से। नहीं, जो नीचे है ना, जो हमने उस दिन बताया था कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ के आना है कि जो ब्रैकेट में अल्फाज नजर आ रहे हैं उसी लफ्ज को स्पेस खाली जगह जो है वहां पर ऐड करना है, ठीक है। लेकिन इसका लिहाज रखना है कि वो जो ब्रैकेट वाले अल्फाज को आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो है सिफत। वो क्या है? सिफत। सिफत है। सिफत का मौसूफ के मुताबिक होना जरूरी है, ठीक है ना। तो मौसूफ जैसा होगा उस अल्फाज को आप वैसे ही ऐड करेंगे, ठीक है।
चलिए समझ में आ गया। जी जी हाँ। आइना जदीदुल मुदर्रिसु। मुदर्रिसु से पहले जदीदु क्यों ला रहे हैं आप? आइनल मुदर्रिसु जदीदुन। मुदर्रिस के बाद क्या लफ्ज बोल रहे हैं आप? जदीदुन। जदीदुन। तो ये जदीदुन क्या होगा, मौसूफ या सिफत? हम्म, मौसूफ है। मौसूफ नहीं नहीं, किसको कहते सिफत हैं? सिफत सिफत है। सिफत है। तो सिफत जो है वो मौसूफ के मुताबिक होती है ना, हाँ हाँ। फिर कैसे कहेंगे? जी बताइए कैसे कहेंगे? हम्म, जी मुद अभी बताया गया ना कि सिफत जो है मौसूफ के मुताबिक होती है, यानी मौसूफ के ऊपर अलिफ लाम दाखिल है तो सिफत के ऊपर भी अलिफ लाम दाखिल होगा, अगर अच्छा मौसूफ के अच्छा। ऊपर दाखिल नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल है। आइनल मुदर्रिसुल जदीदु। जी तर्जमा भी करते जाइए। नए 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 मुदर्रिस कहाँ हैं? जी अत्ताजिरु फिस्सूक़ि सूक़िल कबीरु। ताजिर फिस। नहीं, अत्ताजिरुल कबीरु फिस्सूक़ि। वेरी गुड, क्या तर्जमा करेंगे? ताजिरुल, बड़ा ताजिर बाजार में है। सही है। अना तालिबुन कदीमुन। जी मैं पुराना तालिब इल्म हूँ। जी जलसत तालिबु जलसत तालिबु तालिबुल जदीदु जी खल्फ मोहम्मद। जी नया तालिब इल्म बैठा है और मोहम्मद के पीछे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मिनल बैठा वलदी। है, बैठा। हाँ? बैठा है नहीं कहेंगे, सिर्फ बैठा कहेंगे, बैठा। जी बैठा। मिनल खलीफा का माना क्या है मौलाना? हल्फा का मतलब पीछे पीछे। मिनल वलदु मिनल नहीं होगा यहाँ पर। मिन मिन कैसे होगा? मिन होगा या मन होगा, बताइए। लास्ट में देखिए तो सवालिया निशान लगा हुआ है कि नहीं? जी हाँ निकला अब। जी हाँ अल्लज़ी खरजल्लाहु मिनल फस्ल। जी म- मिनल मनल मनल क्या होता है? लग रहा है कि भूल गए हैं पूरा सबक। मिन कौन के लिए क्या पढ़े हैं पिछले असबाब में? कौन के लिए? मन
जी। अच्छा, मिला के मन पढ़ेंगे मन को अलिफ लाम वाले वर्ड के साथ तो कैसे पढ़ेंगे? मिनल। मिनल पढ़ेंगे भाई। तो पहले से मन है, मीन के ऊपर तो पहले से जबर है, तो उस पे जेर क्यों दे रहे आप? मन के नून का ना मसला है कि नून पे क्या जबर एराब दीजिएगा आप, नून पे क्या हरकत दीजिएगा जब उसको आप आने वाले वर्ड के साथ मिला करके पढ़ रहे हैं। मनल और ना मनल नहीं, मनिल, मनिल। कई मरतबा हम बताए हैं, क्या बताए हैं? मनिल जी। मनिल वलदु मनिल वलदु तवीलु मनिल वलदु तवीलु الذي خرج الآن من फसली। जी। लड़का जी। क्लासरूम से अब निकला। अब मन का तर्जमा कैसे होगा? और अल्लजी का तर्जमा कौन होगा, कैसे होगा? क्लासरूम से निकला जो लंबा लड़का है। ब्रैकेट में जो तवील लगा हुआ है, पहले उसको आप ऐड करके पहले जुमला सही कीजिए। मनिल वलदु तवीलु जी, ठीक है। अल्लज़ी खरजल आना मिनल फसली। अल्लजी का क्या माना बताया था हमने? जो लंबा लड़का निकला जो। तो मन का तर्जमा भी तो कीजिए ना, मन से सवाल होता है, तो ऐसा तर्जमा कीजिए कि सवाल हो जाए। क्या क्या होता है मन का मतलब? मन का मतलब तो होता है कौन। कौन जी। कौन लंबा लड़का निकला जो अभी क्लासरूम से। वो लंबा लड़का कौन है? मनिल वलद तवील, वो लंबा लंबा लड़का कौन है? अल्लजी, जो निकला, खरजल आना, अभी, मिनल फसली, क्लासरूम से, ऐसे तर्जमा करेंगे। लंबा लड़का कौन है? मनिल वलद तवील, लंबा लड़का कौन है? अल्लदी, जो निकला, अल्लदी खराजा, जो निकला, अल आना, अभी, मिनल फसली, दरसगाह से। समझ में आया? जी। तर्जमा अगर लंबा और समझ में ना आए तो तोड़ तोड़ के तर्जमा कीजिए। मन का तर्जमा कीजिए, फिर उसके बाद अल वलद है तो उसका तर्जमा कीजिए, फिर तवील है उसका तर्जमा कीजिए। जब दोनों का तर्जमा समझ में आया तो आप मिला के कीजिए। मनिल वलद तवील, लंबा लड़का कौन है? आपसे अगर सिर्फ इतना कहा जाता है कि मनिल वलद तवील का तर्जमा करने के लिए मनिल वलद तवीलू, आपसे कहा जाता है कि मनिल वलद तवीलू का तर्जमा कीजिए, तो कैसे करते? कौन लड़का लंबा है। कौन लड़का लंबा है? भाई लड़का कौन लंबा ये है। लंबा लड़का कौन? तवील सिफत है ना मौसूफ अल वलद की। तवील सिफत है ना मौलाना। जी। तवील क्या है, सिफत है कि मौसूफ है? सिफत सिफत सिफत। ठीक है, वेरी गुड। तो सिफत का तर्जमा उर्दू में पहले होता है ना, कैसे लंबा तर्जमा? लड़का कौन है। वेरी गुड। लंबा लड़का कौन है? अल्लदी, अब अल्लदी से तर्जमा कीजिए। जो निकला अभी क्लासरूम से। वेरी गुड। अम्मारुन जी, वलदुन कसीरुन। वेरी गुड। अम्मार तर्जमा। अम्मार लड़का छोटा है। जी। फैसलुन अम्मारुन वलदुन सगीरुन, क्या तर्जमा किया आपने? ओ वलदुन सॉरी। कसीरुन का? जी। छोटा छोटा लड़का अम्मार है। छोटा लड़का अम्मार है। अम्मार तो शुरू में है ना, तो अम्मार को आप बाद में क्यों ला रहे हो? अम्मार छोटा लड़का है।
جی فیصل طبیب شہیر. جی فیصل مشہور طبیب ڈاکٹر ہے. صحیح ہے. صحیح. آگے چلیں. لمن هذا السرير. اس کے بعد پڑھیں گے عاشق علائی سب ہے. چلیے عاشق علائی آپ پڑھیے. لمن هذا السرير مكسور. مکسور کو آپ السریر کی صفت بنائیے گا. رائٹ. ہیلو آواز جا رہی میری؟ جی جی جی. آ رہی. تو میں کہہ رہا ہوں عاشق بھائی کہ موصوف کون ہے اس جملے میں؟ موصوف السرير. ٹھیک ہے السریر موصوف ہے. ویری گڈ. اور مکسور کیا ہے؟ مكسور صفت. تو موصوف صفت ایک جیسا ہوتا ہے. ابھی بتایا ہے آپ کو، اس سے پہلے بھی بتایا تھا. ایک جیسا ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ موصوف صفت موصوف کی طرح ہوگی؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی بتائیے. پہلے صفت کو پڑھا جائے گا پھر بعد میں موصوف. پہلے صفت کو پڑھا جائے گا مطلب یہ کس نے کہا کہ پہلے صفت کو پڑھا جائے گا؟ جلدی جلدی بتائیے، ٹائم نہیں ہے مولانا. ٹائم دیکھ رہے ہیں کتنا جلدی جلدی بھاگتا ہے. دیکھیے ہم کہہ چکے ہیں کہ صفت جو ہے وہ موصوف کے مطابق ہوتی ہے. یعنی موصوف کے اوپر اگر الف لام داخل ہے تو صفت پر بھی داخل کریں گے. موصوف کے اوپر اگر الف لام داخل نہیں ہے تو صفت کے اوپر نہیں کریں گے. تو آپ کو یہ دیکھتے ہوئے چل رہا ہے نا. چلیے پڑھیے. آپ کیسے پڑھیں گے؟ من هذا السرير الذي مكسور. لمن هذا السریر. الذي مكسور. زور سے ایئر فون نکال کے آپ بات کیجیے پلیز. ایئر فون کی وجہ سے آپ کی آواز صحیح نہیں آتی ہے. لمن هذا السرير الذي مكسور. لذی یہاں پر کس نے کہا آپ کو لگانے کے لیے؟ لمن هذا السرير مكسور. سرير مكسور. بھائی السریر کے اوپر الف لام ہے؟ نہیں ہے. اچھا السریر کے اوپر الف لام آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. جی السرير میں ہے مکسور میں نہیں. مکسور میں نہیں. مقصورون تو نہیں ہے اس لیے کہ آپ داخل نہیں کر رہے، اس لیے نہیں ہے نا. ہم نے ابھی کہا کہ بھائی جب صفت آپ لائیے گا تو موصوف کے مطابق لائیے گا نا. موصوف کے اوپر اگر الف لام ہے تو آپ کو صفت کے اوپر الف لام جی داخل کرنا لمن ہے. هذا السرير سرير 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 جی آگے. المكسور. المکسور لاسٹ والے حرف پر کیا حرکت پڑ رہے ہیں؟ المكسور سرير. المکسور. ری ری کیوں پڑھ رہے ہیں؟ را کے نیچے زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جی بولیے زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ الف لام اگر لگے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. سب بھول گئے. بتائیے کتنی مرتبہ بتا چکے ہیں. لمن هذا السریر المکسور. السریر پڑھیں گے، المکسور پڑھیں گے. موصوف کے اوپر جو حرکت آئے گی وہی صفت کے لاسٹ حرف پر بھی آئے گی. کئی مرتبہ اس کو بتایا جا چکا ہے.
لمن هذا السرير المكسور پڑھا جائے گا. جی کس کا ٹوٹا بیٹ یا ٹوٹا بیٹ ہے. جی ہاذا کا بھی ترجمہ کیجیے نا، لمن ھذا السریر المکسور. کس کا یا ٹوٹا بیٹ ہے. جی یہ نہیں بولیے گا، یہ بولیے گا، یہ جو ہے نا یہ اچھا نہیں ٹوٹا لگتا، بیٹ یہ بولیے. هذا اس کا یہ ٹوٹا بیگ ہے. علم مکسور. بیڈ نہیں، بیڈ، بیڈ بولے گا اس کو، بیڈ، بیڈ، بیڈ جس پہ سوتے ہیں نا، بیڈ. بیٹ بل بیڈ نہیں، بیڈ، بیڈ. بیٹ. جی چلیے آگے آگے، فاسٹ 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 جلدی کیجیے ترجمہ. هذا قلم مکسور. جی یہ ٹوٹا قلم کس کا ہے. کس کا ہے یہاں پر کیسے ترجمہ ہوگا؟ سمپل ہے، ھذا ہے، قلم مکسور ہے. یہ ٹوٹا قلم ہے. جی یہ ٹوٹا ہوا قلم. این السکین حاد حامد حاد حاد. اس کے اوپر سکین کے اوپر الف لام ہے. جی جی. این السکین حاد. جب ہاتھ کے اوپر الف لام داخل آپ کر رہے ہیں تو اس کے لاسٹ میں دال پہ تنوین کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہ بات آ چکی ہے، یہ بات آ چکی ہے کہ جس لفظ کے اوپر الف لام آ جائے اس کے اوپر تنوین نہیں پڑھا جائے گا. جی جی. این السکین حادی. حادی کے معنی حضرت؟ ہادی کا معنی آپ بعد میں پوچھے گا، پہلے ہاتھ کو صحیح سے تو پڑھیے، اس کے اوپر الف لام تو لگائیے. این السکین الگ سے اس کو پڑھ سکتے ہیں الحاد. ملا کے پڑھیے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کے پڑھیے. این السکین الحادی. اچھا اب ہادی کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ سکین کے نون پہ تو پیش ہے، میں نے ابھی بھی کئی مرتبہ ریپیٹ کر دیا ہے کہ این موصوف کے لاسٹ حرف پر جو این حرکت السکین رہے گی، الحاد. سنیے آپ سن بھی لیجئے، موصوف کے لاسٹ حرف کے اوپر جو حرکت رہے گی صفت کے لاسٹ حرف پر بھی وہی حرکت رہے گی. یہ بات ہم جو اتنی مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں وہ اسی لیے تاکہ آپ ذہن میں اس کو رکھیں. جی کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیے. سمجھتا جی نہیں. لاسٹ والا جملہ پڑھیے. این السکین الحاد. دال کے اوپر تشدید پڑھیں گے، این السکین الحاد. حاد. جی کیا ترجمہ کریں گے؟ حادو کا معنی حضرت نہیں تھا. تیز، تیز. آپ کو تیز. سننا چاہیے، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا. جی تیز. تیز چھری کہاں ہے. جی چلیے صحیح ہے. لمن هذه السیارۃ جی جمیلۃ. سیارۃ سیارۃ جمیلۃ. سیارۃ سیارۃ جمیلۃ. صحیح کر کے پڑھیے، صحیح کر کے. لمن هذه السیارۃ جمیلۃ. سیارۃ جمیلۃ. سیارتن کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ الف لام ہے یا نہیں ہے سیارہ کے اوپر؟ لمن هذه السیارۃ جی آگے. جمیلۃ. جمیلۃ. جمیلت، جمیلتو پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر الف لام کیوں نہیں لگا رہے آپ؟ اس میں بھی لگانا الف لام. لمن هذه الف لام السیارۃ کہاں پہ الف جمیلۃ. لام لگانا ہے ہم بتائیں کہ نہیں، کہ موصوف کے اوپر اگر الف لام لگا ہوا ہوگا تو صفت کے اوپر لگایا جائے گا. جی. لمن هذه السیارۃ جمیلۃ. ابھی کئی مرتبہ اس بات کو ہم ریپیٹ کیے ہیں، 5 سے 6 دفعہ اس بات کو ہم ریپیٹ کیے ہیں. اس کو ذہن میں آپ رکھیے گا، سن کر کے اس کو ذہن سے نکالنا تھوڑا ہی ہے. چلیے. کس کا خوبصورت یا کس کا یہ خوبصورت کار ہے. یہ نہیں، یہ یہ
किसका खूबसूरत ये कार्ड है? कार बड़ी राशि होती है क्या? कार कार। जी चलिए सही है। मौसूफ सिफत के बारे में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसको जहन में रखिएगा और अच्छे से उसको याद कीजिएगा, पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। जी। अत्तालिबुल्लज़ी खरज मिनल फस्ल अलआन मिन इंडोनेशिया। जी राज मोहम्मद भाई, सॉरी आबिद भाई, आप तर्जमा कीजिए। अत्तालिबुल्लज़ी खरज मिनल फस्ल अलआन। الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. जी جو طالب علم درسگاہ سے ابھی نکلا जी وہ انڈونیشیا سے ہے. वेरी गुड, बहुत अच्छा। جی آگے پڑھیے. मौलाना जी जी पढ़िए। ये अल्लज़ी और आना का क्या मतलब है? अल्लज़ी लदी का मतलब हमने बताया था शायद, आप तो शायद नहीं थे इसलिए समझ में नहीं आया होगा आपको। जी जी नहीं लदी थे। जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने से पहले वाले वर्ड को अपने से बाद वाले वर्ड के साथ जोड़ता है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये जी एज ए एडजेक्टिव यानी सिफत के तौर पर ही इसका इस्तेमाल होता है, यानी ये सिफत बनती है। जैसे अत्तालिब है, ठीक है, जी तो अब उसके साथ अल्लदी जो है ये उसकी सिफत बनेगी। जी। आना का मतलब? तर्जमा करते हैं अल्लजी का जो से तर्जमा करते हैं उर्दू में। और जी जी अल-आना का मतलब अभी, नाव, नाव के माना में होता है वो। जी जी जज़ाकल्लाह। जी आबिद भाई कंटिन्यू। आवाज अटक रही है आपकी। جی جو کتاب आपसे ٹیبل پر ہے आपके यहाँ नेटवर्क مدرسے सही کی नहीं ہے. रहता है। आप कहाँ कहाँ से हैं आबिद भाई? गुजरात से हैं आप ना? तालिब इल्म جی جی क्लास से निकला, गुजरात में कहाँ से हैं? जो तालिब इल्म क्लास से निकला جی उनमें भी जो तालिब इल्म क्लास से निकला। जी नेटवर्क का मसला है आपकी तरफ मेरे ख्याल से। جی जी نہیں पढ़िए। سنتا جی. الکتاب الذی علی المکتب للمدرسی جو کتاب ٹیبل लिल پر ہے مدرسے کی ہے. मुदर्रिसी मुदर्रिस की। مدرس जी ٹیبل پر ہے مدرس لماذا الذي علی المکتب. लिमन हादल कलम। जी आपकी لمن आवाज नहीं आ هذا रही, आप जल्दी बोलिए القلم इसको, आप पढ़िए सईद राज मोहम्मद भाई, आप पढ़िए इसको। लिमन हादल कलमुल जमीलुल लदी अलल मक्तबी. जी ये खूबसूरत कलम किसका है जो मेज पर है. जी अल बैतुल कबीरुल लदी फी ज़ालिक ज़ालिक कश्शारिउ लिल वज़ीरी. फी दैलिका शारिई। शारी फी फी ज़ालिक लगा हुआ है। फी ज़ालिक कश्शारिई लिल वज़ीरी. जी जो बड़ा घर है अल बैतुल कबीर बड़ा घर, अल्लदी जो, वो जो बड़ा घर जो, जी फी दैलिका शारिई। जी
الذی کے بارے میں ہم نے ایک اور بات بتایا تھا کہ یہ آلویز ہمیشہ ایسے ورڈ کے بعد آئے گا جس کے اوپر الف لام لگا ہو. جی ٹھیک ہے، الذی جو ہے الف لام لگے ہوئے ورڈ کے بعد آئے گا. اگر کسی ورڈ کے اوپر الف لام لگا ہوا نہیں ہے اس کے بعد الذی نہیں آ سکتا ہے. چلیے کیا ترجمہ بڑا کریں گے گھر، البیت الکبیر؟ جی بڑا گھر جو اس سڑک میں ہے، فی ذلک الشارعی، اس سڑک اس میں ہے، سڑک میں فی للوزیری، ذلک الشارعی اس سڑک پر ہے. یہاں پر ترجمہ کر لیجیے اس سڑک پر ہے. فی کے بجائے علی یہاں پر ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے یہاں پر علی کا ترجمہ کیجیے اس سڑک پر ہے. وہ گھر جو اس سڑک پر ہے، جی وہ گھر جو سڑک پر ہے، جو اس سڑک پر ہے، ذالک بھی ہے نا. جو جی اس سڑک پر ہے، جی للوزیری جی وزیر کے لیے، ویری گڈ. جی السریر الذی فی غرفۃ خالد مکسور. فی غرفۃ خالدین نہیں ہوگا نا، فی غرفتی خالدین ہوگا نا. موصوف فی صفت مضاف جی مضاف جی علیہ جی تو پڑھا ہے نا آپ نے، مضاف جی مضاف جی علیہ. ہاں جی سوری جی السریر الذی فی غرفۃ خالد مکسور. فی غرفتی خالدین مضاف علیہ کیا ہوتا ہے بتائیے، اس کے لاسٹ میں کیا آتا ہے مضاف علیہ؟ خالدین مضاف علیہ کے بارے میں کیا بتایا گیا، لاسٹ میں کیا آتا ہے مضاف علیہ کے؟ جی کن کو معلوم ہے بتائیے. زیر. جی مضاف علیہ کے لاسٹ میں زیر آتا ہے، یہ سب کو بتا دیا جا چکا ہے. غرفت مضاف ہے تو خالد مضاف علیہ ہے، ظاہر سی بات ہے. تو فی غرفتی خالدن نہیں پڑھیں گے، فی غرفتی خالدین پڑھیں گے. سمجھ میں آیا؟ جی جی مکسور. جی السریر الذی پڑھیے. السریر الذی فی غرفۃ خالد مکسور. جی جو جی کمرے میں بیڈ ہے، جی وہ بیڈ جو خالد کے کمرے میں ہے، فی غرفتی خالدین خالد کے کمرے میں ہے. فی غرفتی خالدین کا کیا ترجمہ ہوگا؟ خالد کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ ٹوٹا ہے. مکسور ٹوٹا ہوا ہے. ترجمہ کریں گے ایک ایک کر کے ترجمہ کیجیے گا تو آسانی ہوگی، سمجھ میں آئے گا. پہلے السریر کا ترجمہ کر لیجیے، وہ بیڈ، الذی جو، فی فی غرفتی، میں جی غرفت خالدین خالد کے کمرے میں، فی غرفتی خالدین خالد کے کمرے میں، مکسور ٹوٹا ہوا ہے. جی جی دیکھیے موصوف خالد صفت کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں آپ کے سامنے چند نئے نئے ورڈز بھی آئے ہیں. فار ایگزامپل المکتبۃ ایک نیا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے. مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو، بتایا جا چکا. الانا کا لفظ آیا، الانا کہتے ہیں ناؤ. ٹھیک ہے، اس کے بعد الانا ناؤ کا مطلب ابھی. اس کے بعد المروحۃ ہے، المروحۃ آپ جانتے ہیں فین کو کہتے ہیں، پنکھا کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک لفظ ہے المستوصف. المستوصف کا ہم نے کیا معنی بتایا تھا؟ انفرمری. جی یعنی جہاں پر طبیب کا مریض کا خیال رکھا جاتا ہے، نگہداشت جہاں پر کی جاتی ہے، اسی کو المستوصف کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ المستوصف. ٹھیک ہے، اور اسی کو جو ہے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انفرمری. جی اسی کو انگلش میں انفرمری کہتے ہیں، اور عربی میں المستوصف کہتے ہیں اس کو. جی اس کے بعد کون سا نیا لفظ ہے؟ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے المدرسۃ الثانویۃ. المدرسۃ الثانویۃ سیکنڈری اسکول کو کیا کہتے ہیں؟ المدرسۃ الثانویۃ. ویری گڈ. اس کے بعد ہے الوزیر. الوزیر کس کو کہتے ہیں؟ منسٹر. ویری گڈ.
वजीर भी तर्जमा कर सकते हैं, उर्दू में वजीर भी कहते हैं। सानवियतु जो है प्राइवेट स्कूल को बोलते हैं। अथनवियतु सेकेंडरी के लिए बोलते हैं, अल मदरसतु सानविया सेकेंडरी स्कूल। अच्छा ठीक है। ठीक है। मुस्तौसफु का इंग्लिश में क्या माना होता है? अल मुस्तौसफु का मुस्तौसफु, अल उर्दू में मुस्तौसफु जी, किस में पूछ रहे हैं? वही मुस्तौसफु का मौलाना इन्फर्मरी बताया तो। जी। उर्दू जी में क्या माना होता है मौलाना इसका? उर्दू में भी वही बोलते हैं, इसको इन्फर्मरी बोलते हैं। यानी इंग्लिश उर्दू में एग्जैक्ट कोई वर्ड नहीं है, लेकिन मरीज का वहाँ ख्याल रखा जाता है, निगहदाश्त मरीज की रखी जाती है। कोई उर्दू का कोई खास वर्ड होगा तो वो तहकीक करना पड़ेगा। मेरे ध्यान में तो यही है कि इसको इंग्लिश उर्दू में भी इसी लफ्ज से बोलते हैं, जैसे क्लिनिक बोलते हैं उर्दू में भी, ठीक जी है। दवा खाना कभी कभी कह देते हैं, जी जी सही दलील है तो उनका माना। तो ये अल मुस्तौसफ को तो इन्फर्मरी ही कहते हैं। जी। जी यानी जी चलिए, आप एयरफोन निकाल के बोलिए हजरत मौलाना आशिक अलाई साहब, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं पहुंचती है एयरफोन जब आप लगा लेते हैं तो, और आप जैसे एयरफोन लगाते हैं मुझे पता चल जाता है। रिपोर्टर बोलते हैं हम लोग हजरत, क्या बोलते हैं? रिपोर्टर बोलते हैं, देखभाल जो करने वाला है। देखभाल करने वाला? अरे वो नहीं, वो तो अलग है भाई। तो वो इसका उर्दू में क्या कंपाउंडर, होगा? आप कंपाउंडर समझ रहे हैं क्या? नहीं, वो मरीज के लिए जो एक रहता है, आदमी या जगह? आदमी आदमी। नहीं, यहाँ आदमी मुराद नहीं है। तो उर्दू जी में क्या है? अल वजीरू, अल वजीरू इंफॉर्मेशन बोल कहते हैं सकते हैं मरीज को। इसको, अल मुस्तौसफ को। क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो खबर को कहते हैं भाई, इन्फर्मरी आप कहिए ना, जहाँ मरीज का ख्याल रखा जाता है ना, उसी पे इन्फर्मरी मशहूर लफ्ज है ये। चलिए इसका उर्दू में हम देखेंगे मुतबादिल, अगर उर्दू में मुतबादिल मिलता है मुझे तो मैं कल बताऊंगा, मेरे जहन में उर्दू लफ्ज तो नहीं है। चलिए अल मदरसतु सानवियतु, क्या तर्जमा बताया अल मदरसतु सानवियतु का? सेकेंडरी स्कूल। जी। उसके बाद एक और लफ्ज है, बताइए क्या है? अल वजीरु। अल वजीर, वजीर का क्या मतलब है? मिनिस्टर। वेरी गुड। जी उसके बाद क्या है? शहीरुन। जी शहीरुन कहते हैं फेमस को, मशहूर को। मशहूर मसआदुन। शख्स को, मशहूर शख्स को क्या कहते हैं? शहीर। जी देखिए अल मुस्तौसफ छोटे हॉस्पिटल को कहते हैं, यानी छोटा जो हॉस्पिटल, आप उसको क्लिनिक भी बोल सकते हैं। छोटा क्लिनिक जो होता है, एक होता है थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल होता है जहाँ सबका इलाज हो सकता हो, और अल मुस्तौसफ कहते हैं छोटा मोटा हॉस्पिटल होता है, और इलाज गाह होती है, जगह होती है जहाँ इलाज किया जाता है, मरीज का ख्याल रखा जाता है। जी। ठीक है, छोटा हॉस्पिटल उसको कह सकते हैं। उसके बाद हादुन, हादुन का क्या माना है? तेज। तेज। चलिए इन जी अल्फाज के मौलाना मानी, इन अल्फाज के मानी आप याद कर लीजिए अच्छे से, और कुछ उर्दू सेंटेंसेस मैं लिखा रहा हूँ, उसको आप अच्छे से लिखिए। मौसूफ सिफत की रोशनी में है, उसको कल लिख करके लाना है। यानी लिख करके लाने का मतलब ये कि उसकी अरबी बनानी है। अल मकतबू का क्या मतलब? मकतबतू का क्या मतलब है सर? लाइब्रेरी। जब अल मकतबतू होगा तो लाइब्रेरी, और जब अल मकतबू होगा बगैर लास्ट में बगैर ताके, तो उसका मतलब मेज। जी। ठीक है, जब अल मकतबू होगा तो मेज या ऑफिस तर्जमा करेंगे, और जब अल मकतबतू होगा तो लाइब्रेरी, कुतुब खाना। जी वो ये वजीरू के माना। वजीर का, मिनिस्टर। अल वजीर का माना वजीर, मिनिस्टर उर्दू जी में वजीर ही बोलते हैं। वजीर आजम। ठीक है। वजीर को अच्छा, वजीर ही बोलते हैं उर्दू में, शहीरो, शहीरो। इंग्लिश में क्या जाता है? आप सुन नहीं रहते क्या आशिक भाई? शहीरुन कहते हैं फेमस को, मशहूर को। मशहूर जी।
جی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی مولانا. جی اب جلدی جلدی اردو سینٹینسز لکھیے. جی میں پرانے گھر میں ہوں. میں پرانے گھر میں ہوں. فاسٹ لکھیے فاسٹ. میں پرانے گھر میں ہوں. جی ہو گیا مولانا. جی آگے لکھیے. وہ کتاب جو میز پر ہے. وہ کتاب جو میز پر ہے. وہ جی کتاب جو میز پر ہے خالد کی ہے. خالد کی ہے. جی ہو گیا مولانا. لائبریری خوبصورت لائبریری بڑی ہے. ترجمہ کیجیے. خوبصورت لکھیے خوبصورت لائبریری بڑی ہے. جی خوبصورت دوسرا والا لائبریری کیا بتایا مولانا؟ مولانا جی پھر سے ایک بار بتائیے. خوبصورت دوسرا لائبریری بڑی سینٹینس. ہے. لائبریری بڑی ہے. دوسرا سینٹینس کیا بتایا مولانا؟ دوسرا کیا بتایا تھا میں نے؟ وہ کتاب جو میز پر ہے خالد وہ کی ہے. خالد کی ہے. وہ نہیں بولنا. بول بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بول بھی سکتے ہیں. جی عربی ترجمہ پہ عربی ٹرانسلیشن پہ فرق نہیں پڑے گا اس سے. وہ سے مولانا یہ جو تیسرا والا آپ جو بتائے ہیں وہ جی خوبصورت لائبریری بڑی ہے. تو جی جیسے ہم جی اس کو اردو میں لکھتے ہیں کتب خانہ جیسے لکھ دیا گیا لائبریری کی جگہ پہ تو بڑا آ جائے گا نا مولانا. خوبصورت کتب خانہ بڑا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو جی کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آپ کا سوال سمجھا نہیں. نہیں اب جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی لائبریری خوبصورت لائبریری بڑی ہے. آپ نے جی یہ سوال کیا تو جو ہے اب جیسے لائبریری کی جگہ پہ ہم کتب خانہ اگر لگا دیا جائے تو وہاں پہ بڑی کی جی جگہ پہ بڑا آ جائے گا نا. ہاں صحیح ہے. تو صحیح ہے. خوبصورت کتب خانہ بڑا ہے اس طرح مطلب لکھ سکتے ہیں. جی جی لکھ سکتے ہیں بالکل. جی چلیے جزاک اللہ. آگے لکھیے. تیز چھری میز پر ہے. تیز چھری میز پر ہے. کون سا سینٹینس ہے؟ فورتھ والا ہے. تیز چھری فورتھ. تیز چھری میز پر ہے. جی. اس کے بعد جی اگلا لکھیے. اگلا لکھیے. نیا مدرس نیا ٹیچر کہاں ہے؟ نیا ٹیچر کہاں ہے؟ نیا ٹیچر کہاں ہے؟ جی جی اس کے بعد لکھیے. کون استاذ ہے جو مدرسے سے نکلا؟ کون استاذ ہے جو مدرسے سے نکلا؟ کون استاد؟ وہ کون استاذ ہے؟ وہ کون استاذ ہے جو مدرسے سے نکلا؟ وہ کون استاذ ہے جو مدرسے سے نکلا؟ جی ہو گیا مولانا. ہو گیا. وہ کون استاد وہ لگانا ہے. جی وہ لگانا ہے. کیا ہوا؟ جی ہو گیا. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ وہ لگانا ہے. وہ کون استاذ ہے جو مدرسے سے نکلا؟ جی ایئر فون نکال کے آپ نے پوچھا تو سمجھ میں آیا مجھے. وہ کون استاد ہے جو مدرسے سے نکلا؟ جی ایک تو آپ وہ اور یہ بولنا چھوڑ دیجیے. وہ اور یہ بولیے. وہ یہ جی جی اس کے بعد بس ہو گیا. انہی جملوں کو انہی سینٹینسز کو آپ
دیکھیے اس میں سب موصوف صفت ہے، کہیں پر یہ الذی صرف کا بھی 6 ہے یوز کرنا ہے آپ خالی نے، 6 الذی کا بھی یوز کرنا ہے، 6 کوئی بات نہیں ہے، جس پر پریکٹس کرنا مقصود ہے وہ ہے۔ آپ یہ 6 بنا کے لائیے گا، ہم آپ سے 10 ایکسٹرا پوچھیں گے، بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ بنا پھر پا سے رہے ایک ہیں کہ نہیں مرتبہ بنا پا رہے سینٹینس ریپیٹ کر دیں۔ جی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ہاں، آپ بھائی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیجیے سینٹینس۔ جی ریپیٹ کیجئے، جنہوں نے لکھا ہے ریپیٹ کیجئے۔ جی ایک آدمی پڑھ کے سنا دیجئے سارے سینٹینسز، پڑھ کے سنا دیجئے بھائی کوئی سینٹینسز۔ السلام، السلام یہ اوپر سے علیکم۔ پڑھنا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں وہ جو سینٹینسز آپ نے لکھا ہے نا، وہ سینٹینسز کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ عابد بھائی بولے ہیں نا، ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیجئے۔ میں پرانا گھر میں ہوں، وہ کتاب جو میز پر ہے وہ خالد کی ہے، خوبصورت لائبریری بڑی ہے۔ پڑھ لائبریری نہیں، بڑی بڑی راس نہیں ہوتی ہے لائبریری، لائبریری 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 بڑی ہے، بڑی تیز ہوتی ہے، بڑی بڑی۔ بڑی جی، جی جس تیز اڑا کو چھڑی آپ نے بڑا نکالنا ہے نا، اس کو بڑا نکالیے، جس کو چھوٹا نکالنا اس کو چھوٹا نکالیے۔ تیز چھڑی میز پر ہے، جی نیا ٹیچر کہاں ہے، جی وہ کون استاد ہے جو مدرسے سے نکلا، وہ نہیں وہ۔ وہ جی 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 بس۔ چلیے اب دیکھیے، یہ حوار، یہ کانورسیشن ہم نے پڑھایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ اس سے پہلے ہم نے ایک چیز دی تھی کہ 1 سے لے کر کے آپ نے کہاں تک ہم نے گنتی دیا تھا یاد کرنے کے لیے؟ 30 جی بتائیے، گنتی یاد کرنے کے لیے کہاں تک دیا تھا؟ 30 تک۔ 30 تک۔ کس نے یاد کیا ہے؟ جی میں یاد کیا ہوں۔ چلیے سنائیے، آپ سنائیے تو 30 تک۔ جی واحد، اثنان، ثلاثة، جی 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، جی 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، جی واحد وعشرون، جی اثنان وعشرون، جی ثلاثة وعشرون، جی أربعة وعشرون، خمسة جی وعشرون، ستة جی وعشرون، سبعة جی وعشرون، ثمانية وعشرون، جی تسعة وعشرون، جی ثلاثون۔ ویری گڈ، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ اور کس کو یاد ہے؟ دیکھیے 1 سے مجھے لے کر کے 30 تک ہم نے بتایا تھا، 30 تک، 1 سے لے کر 30 تک پوری گنتی ازبر ہونی چاہیے، کمپلیٹ یاد ہونی چاہیے۔ تو آپ لوگ کل جو ہے اس کو یاد کر لیجئے گا آپ تمام، ٹھیک ہے؟ جی مولانا۔ جی دیکھیے 14 یہاں پہ لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے؟ جی جی 14۔ جی 14 جہاں پہ ہم نے نشان لگایا اسے وہاں پہ جو خانہ بنا ہوا ہے اس میں دیکھیے، وہاں سے لے کر کے لاسٹ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو ملے گا سلاسون تک۔ کہاں تک ملے گا؟ سلاسون تک ملے گا، یہاں تک میں بتا رہا ہوں آپ کو، جسٹ اے سیکنڈ۔ سلاسون ہم نے نشان لگایا جہاں پر نظر آ رہا ہے، جی جی یہ سلاسون یہاں تک، یہاں تک 30 تک ہے، 30 پورا کمپلیٹ، ٹھیک ہے؟ تو 14 14 ہے، 14 14، 15 15، 16 16، 17 17، اسی ترتیب سے آپ پڑھتے جائے گا، سلاسون تک 30 ہو جائے گا۔
اچھا، اربعۃ عشرہ سے پہلے ثلاثۃ عشرہ ہے، اثنا عشرہ ہے، احد عشرہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عشرتن ہے، اس کے بعد تسعون ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ثمانیتن ہے، سبعتن ہے، ستتن ہے. یہ یعنی 1 سے لے کر کے 14 تک آپ کو گنتی ہم نے لکھوا دیا تھا، بتا دیا تھا، یاد ہے؟ جی جی سب نے لکھا تھا؟ جی ہاں جی. تو اس کو زبانی یاد کرنا ہے 30 تک پورا، اور کل آپ اس کو اچھے سے یاد کر کے آئیے گا، تبھی جو ہے آپ کو پھر آگے کے عادات سمجھ میں آئیں گے اور وہ یاد ہو پائے گا. ٹھیک ہے. مولانا یہ اربعۃ عشرہ یہ گنتی کا نام جیسے 1 2 3 جیسا ہوتا ہے، جی یہ گنتی ہے مولانا، یہ عربی کی گنتی ہے جی جی جی، عربی نمبر سے جی یہ اربعۃ عشرہ یہ 14 نمبر والا ہے، جی 14 اس کو بولیں گے، 14 جی خمسۃ عشرہ یہ 15. جی. اچھا اچھا اچھا. جی سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی جی تو اس کو ہاں، ایک تو اس کو اچھے سے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا. چلیے اچھا ہے، اس کو یاد کر کے آئیے گا، پھر آگے جو ہے وہ کانورسیشن ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ آگے جو اس میں آپ پڑھیں گے وہ کانورسیشن ہی ہو. چلیے، اب آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ لیجیے. جی یہ جو موصوف صفت والا ہم نے بتایا آپ کو، اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیے گا. جو بنیادی چیزیں ہم نے بتائی ہیں اس میں، ان کو ذہن میں رکھیے گا. شیخ عمران بھائی، آپ کا مائک اگر کھل سکے تو کھولیے. جی کیسے ہیں؟ اب سے آپ کنٹینیو جوائن کریں گے انشاءاللہ؟ جی ہاں، کنٹینیو کوشش کیجیے جوائن کرنے کی، تاکہ سبق کا ناغہ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. عبد الغنی بھائی، آپ بہت دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں، مائک انمیوٹ کر لیجئے. جی عبد الغنی بھائی، مائک انمیوٹ کیجیے. مائک کا بٹن جو ہے نا، یہ لیفٹ سائڈ میں سب سے لاسٹ میں ہوگا، لیفٹ سائڈ میں اس پر کلک کیجیے. عبد الغنی بھائی، دیکھیے آپ لوگ چیٹس میں اگر کچھ لکھ رہے ہیں تو مجھے چیٹ شو نہیں ہو رہا، بالکل بھی نہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جی جی مخدوم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی موصوف صفت کے بارے میں ہم نے کیا کیا بتایا تھا، بتائیے. اگر موصوف مظفر ہے تو صفت بھی مظفر ہوگا. موصوف کس کو کہتے ہیں پہلے یہ بتائیے. موصوف پہلے عربک میں پہلے آتا ہے اور اردو میں بعد میں آتا جی ہے، اور صفت اردو میں پہلے آتا ہے، عربک میں بعد. یہ تو ڈیفینیشن نہیں نا، موصوف کی ڈیفینیشن ہم نے کیا کیا تھا، بتائیے کون کر سکتے ہیں ڈیفینیشن؟ موصوف کی ڈسکرائب تعریف ناؤن. ہم نے کیا کی؟ جی ڈسکرائب ناؤن کہتے ہیں. جی. اور کون کریں گے؟ موصوف اصل میں کہتے ہیں جو ناؤن کو ڈسکرائب کرے. ڈسکرائب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی بھی ناؤن کی اچھائی یا برائی بیان کرے، خوبی یا اس کے خامی، اچھائی خوبی یا یا برائی خرابی بیان، بیان کرے. جی اور صفت جس لفظ سے اچھائی یا برائی بیان. جی ویری گڈ. اب آگے بتائیے اور کیا کیا بتایا گیا تھا اس میں آپ.
جی اب آگے بتائیے کہ موصوف صفت کے بارے میں اور کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ مخدوم بھائی مائک انمیوٹ کریں پلیز. جی بتائیے. مائک آپ میوٹ کیوں کر لیتے ہیں جب ہم آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں؟ مائک آپ نے میوٹ کیوں کر لیا؟ جی ارسلان بھائی آپ روزانہ جوائن کریں گے آج سے؟ ارسلان بھائی مائک انمیوٹ کیجئے. جی انشاءاللہ جوائن دیں گے. جی نہیں آپ کی طرف سے بہت ناغہ ہو رہا تھا اس لیے پوچھ رہا ہوں میں. بقرعید سے پہلے تو آپ نے بہت کم کلاس لی ہے. اب ہے موقع آپ کے پاس، اب لے سکتے ہیں نا؟ جی ہاں جی انشاءاللہ تو جی جی کوشش کیجئے کہ کلاس آپ پوری لیں. جی عبد جی الغنی بھائی انشاءاللہ. عبد الغنی بھائی آپ کو آواز جا رہی ہے؟ عبد الغنی بھائی مائک انمیوٹ کریے. چلیے خیر. جی مخدوم کیا پوچھ رہا تھا میں آپ سے؟ موصوف صفت کے بارے میں اور آگے کیا بتایا ہم نے وہ اس کو مکمل کیجیے. آپ نے مکمل نہیں کیا. تعریف تو ہو گئی. آگے آگے چلیے. ہاں بس نہیں جان جی نہیں جانتے سپر. نہیں آگے آگے بتائیے نا. یعنی موصوف صفت میں جو مطابقت کے بارے میں ہم نے آج بات کی ہے، آج شروع میں کیا بتایا ہے؟ آپ نے سبق سنا ہے شروع میں؟ شروع میں بار بار کٹ ہو رہا تھا، اس کے لیے کبھی کلاس آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی. دیکھیے موصوف صفت کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہم نے بتائی ہیں آج پھر سے ریپیٹ کیا ہے ہم نے اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اور اس کی روشنی میں جو ہم نے سینٹینسز آپ کو دیے ہیں اس کو آپ اچھے سے سوچ کے بنائیے گا. سینٹینس بہت کم دیے گا لیکن ہم آپ سے پوچھیں گے اس کا ڈبل. ٹھیک ہے اس پر اچھے سے پریکٹس کر لیجیے. بہت اہم. اور الذی کا بھی جو استعمال ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے اور اس پر بھی جملے جو لکھوائے ہیں اس کو بھی ٹھیک سے بنا کے لائیے. ٹھیک ہے جی جی چلیے تیسری کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے. دوسری کلاس اسٹارٹ ہوگی. السلام علیکم. بہت سندر لائی ہے اس پر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ خیریت سے ہوں. کیسی گزری آپ کی بقرعید؟ ہاں زبردست ماشاء اللہ. نہیں پڑھا رہا ہوں میں. آواز آ رہی تھی. کلاس لے رہا ہوں آن لائن. ہاں جی شروع کرتے ہیں. 10:05 ہو چکے ہیں. پہلے پڑھیں گے نہیں آواز دیے تھے نا. ہاں آواز نہیں آ رہا ہے. زیادہ آ رہی. ہاں اچھا. جی ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں کیا کیا پڑھا ہے. پھر 5-10 میں پورا دیکھ لیتے ہیں. ریکارڈ شروع کرتے ہیں. جی ریکارڈنگ 1 منٹ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی.